बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाइट एडिशन के साथ मैं हूँ सरवत वली। नाज़रीन, अमेरिका और इजराइल की ईरान पर मुसल्लत करदा जंग मुख्तलिफ अशकाल में मशरिक़ वस्ता बल्कि पूरी दुनिया को झुलसा रही है। सिफारती कोशिशों के बावजूद हमलों की शिद्दत बरकरार है। शायद ट्रंप इंतजामिया भी बौखलाहट का शिकार है। अमेरिकी सदर ट्रंप एक तरफ ये दावा करते हैं कि ईरान की ताकत खत्म हो चुकी, अब मजबूरन डील चाहता है मगर बोलने से घबरा रहा है, जबकि दूसरी तरफ ये कहते हुए दिखाई दिए कि डील का वक्त गुजर रहा है, ताखीर हुई तो नताइज संगीन होंगे। सवाल यह है कि दर हकीकत ये डील चाहिए किसको? अमेरिका ने पाकिस्तान की साजिश में 15 तजावीज़ ईरान को भेजी थी, जिनमें ईरान के जोहरी और मिसाइल प्रोग्राम्स को रोकना, आबनाए हुर्मज़ को खोलना, मुसल्लह ग्रुप्स की ईरानी हिमायत पर पाबंदी जैसे नकात शामिल थे। ईरान ने इन तजावीज़ को यकतरफा करार देकर न सिर्फ मुस्तरद कर दिया बल्कि 5 नकात अमेरिका को भिजवा दिए, जिनका जवाब आना अभी बाकी है। उधर आबनाए हुर्मज़ पर मुकम्मल ईरानी कंट्रोल ने न सिर्फ मिडल ईस्ट बल्कि यूरोप की मईशतों को भी मुश्किल में ला खड़ा किया है। इस खतरनाक जंग को रोकने में पाकिस्तान एक अहम सालिस का किरदार अदा कर सकता है, जिसमें न सिर्फ ईरान का मुकम्मल एतमाद है बल्कि अमेरिका भी इसके ऊपर मुकम्मल भरोसा रखता है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए साबिक सफीर बराए ईरान जावेद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनको खुश आमदीद कहूंगी। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। जावेद साहब, आप ईरान के सफीर भी रहे, ईरानी कौम के मिजाज से भी आप वाकिफ हैं। जो जंग उनके ऊपर मुसल्लत की गई है, आपके नजदीक ये जंग मजीद कितनी तवील हो सकती है? ईरान कब तक लड़खड़ाए बगैर इस जंग के अंदर अपनी कामयाबियां या फतूहात गिनवाता रहेगा? ईरान के कौम है और उनकी जो मौजूदा हुकूमत है, उनका हौसला बुलंद है। अगरचे उनकी अमेरिकन और इजरायली जो अटैक हुए उनसे काफ़ी जानी और माली नुकसान हुआ है और फौजी तौर पर भी नुकसान हुआ है, लेकिन उनका हौसला बुलंद है और वो एक लंबी जंग लड़ने के लिए ज़हनी तौर पे तैयार हैं। जहाँ तक मैं समझ सका हूँ, अमेरिका और इजराइल उस लंबी जंग के लिए तैयार नहीं है। इसलिए इस वक्त जो अमेरिका ख़ास तौर पे ये कोशिश कर रहा है कि इस जंग को जल्द अज जल्द किसी इख्तिताम पे पहुँचाया जाए। अब वो उसके लिए जो उन्होंने 15 पॉइंट्स जो उन्होंने कन्वे किए हैं ईरान को, वो ईरान के लिए काबिल कबूल नहीं है और ईरान ने बिल्कुल खुल के ये कह दिया है। उसके जवाबी तौर पे उन्होंने जो डिमांड्स की हैं वो भी साफ ज़ाहिर है कि उनकी तरफ से एक यानी वन साइडेड तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन बहरहाल उनकी मैक्सिमलिस्ट किस्म की अप्रोच है जो उन्होंने भेजी है। और दिस इज़ नॉर्मल कि जब बार्गेनिंग या नेगोशिएशन शुरू होती हैं तो पहले दोनों साइड्स अपनी मैक्सिमम जो डिमांड होती हैं वो पेश करती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इस वक्त ईरानी हुकूमत और अवाम वो एक लंबी जंग लड़ने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हैं। और चूँकि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को बंद करने से, उसमें पाबंदियाँ लगाने से ना सिर्फ ईरान अमेरिका के जो हलीफ हैं गल्फ़ में उनको भी नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि सारी दुनिया के ऊपर उसके जो मुख्तलिफ जो नुकसानात मुरतब हो रहे हैं। इस वजह से अमेरिका के ऊपर एक प्रेशर बिल्डअप हो रहा है कि वो जल्द अज जल्द इस जो हो जंग को है इसको इख्तिताम के करीब लाए। लेकिन सबसे बड़ी जो इस वक्त अमेरिका को जो मायूसी हुई है वो ये हुई है कि इसराइल ने उनको एक एश्योरेंस दी थी, मेरा ख्याल में ये अटैक लॉन्च होने से पहले, अगर उन्होंने अमेरिका और इसराइल ने ईरान की टॉप लीडरशिप को ख़त्म कर दिया, शहीद कर दिया, तो ईरानी अवाम जो है वो इस सिस्टम जो आजकल वहाँ पे ईरान में जिसकी हुकूमत है और वहाँ की जो हुकूमत है उसके खिलाफ अवाम खड़े हो जाएंगे और एक नई रजीम वहाँ पे मारे दे वजूद में आ जाएगी। आज बल्कि ये खबर आई है कि जेडी वांस की जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हैं उनकी इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू से बात हुई है, जिसमें उन्होंने अपनी बड़ी एक नाराज़गी या नाखुशी का इजहार किया है कि आपने हमें तो यानी इसराइली प्राइम मिनिस्टर ने जो उनको एक एश्योरेंसेस या एक अपना असेसमेंट या एनालिसिस दिया था कि इस किस्म का रिवोल्ट हो जाएगा ईरान में और वहाँ पे एक अमेरिका और इसराइल की मर्जी की हुकूमत बरसर इक़्तिदार आ जाएगी, वो पूरा नहीं हुआ। तो उस पर उन्होंने अपनी मायूसी का इजहार किया। तो इससे लगता ये है कि ये जो अमेरिका ने जिस जंग का आगाज़ किया है इसराइली करने पे ज़्यादा उसके करने पे हुआ, और सेकेंडली इट रिफ्लेक्ट्स वेरी सीरियस मिस कैलकुलेशन ऑन द पार्ट ऑफ अमेरिका। उन्होंने जो बिल्कुल। अच्छा सर, अगर कदर कलामी की मैं आपसे माफ़ी चाहूँ
معافی چاہوں جاوید حسین صاحب. سر یہ اس وقت اس پوری جنگ کے اندر ان فریقین کے درمیان جو سب سے زیادہ بڑی اسپاٹ لائٹ ہے وہ اس وقت پاکستان اور پاکستان کی سفارتکاری کو لے کر ہے. پاکستان نے آج بھی, ہمارے جو اسحاق ڈار صاحب ہیں انہوں نے اس بات کا ادا کیا کہ جو 15 پوائنٹس ان تک پہنچے ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ہی بات چیت آگے بڑھے. لیکن ایک ہمیں جمود بھی نظر آ رہا ہے, وہ ایران کے رویے میں نظر آ رہا ہے کہ ایران ان 15 کے بجائے اپنے 4 سے 5 نکات کو لے کے آگے بڑھنا چاہتا ہے. پاکستان کا جو رول ہے جس طرح سے پازیٹیولی وہ ادا کر رہا ہے, آپ کے نزدیک کتنا مثبت یہ رہے گا آئندہ آنے والے چند دنوں میں, باوجود اس کے کہ 24/7 جو ہیں سٹرائکس ہو رہی ہیں, دونوں اطراف میں ہو رہی ہیں. تو پھر ایسی صورت میں پاکستان کا جو رول ہے یا آربیٹریشن کے لیے جو پاکستان کی طرف امریکہ دیکھ رہا ہے وہ آپ کے نزدیک کتنا مثبت ہوگا اور کتنا وقت اس کے لیے درکار ہوگا؟ پاکستان کا رول آربیٹریشن کا نہیں ہے اور نہ میڈیٹر کا ہے. پاکستان اس وقت جیسے ہمارے فورن افیئرز اسپوکس مین نے واضح کیا ہے فیسیلیٹیٹر کا رول ادا کر رہا ہے. انہوں نے امریکہ کا جو پیغام ہے, جو پرپوزل ہے وہ ایران تک پہنچائی ہے, اور پھر جوابی جو ایران کی پرپوزل ہے جو 4 یا 5 پوائنٹ کی ہے وہ انہوں نے امریکہ تک پہنچائی ہے تاکہ دونوں پارٹیز اس کے اوپر غور کریں. انیشیل یہ پرپوزل ہیں اور یہ جیسے وقت گزرے گا جب اور ایکسچینج آف میسیجز ہوں گے تو ہو سکتا ہے ان میں کچھ پرپوزلز میں کچھ نمایاں طور پہ کوئی چینج آئے. تو اس میں ہمیں ایک یہ پروسیس ایک شروع ہو رہا ہے. یہ فوری طور پہ اس سے ریزلٹس ایکسپیکٹ کرنا تو میرے خیال میں ریئلسٹک نہیں ہوگا. اس میں ہوگا یہ میرا خیال میں کہ پہلے یہ میسیج ایکسچینج ہوئے ہیں, اس کے بعد کوشش یہ کی جائے گی کہ کسی قسم کی سیز فائر, جیسے مثلاً ٹرمپ صاحب نے کہا ہے کہ انہوں نے جو ایران کے انرجی انفراسٹرکچر پاور پلانٹس پہ جو حملے ہیں 10 دن کے لیے اور آگے ملتوی کر دیے. تو اس کسی چیز کو بڑھا کے اگر فرض کیا امریکہ اور اسرائیل جو ہیں وہ اپنے ایران پہ اٹیکس کو فی الحال روک دیں, اور صاف ظاہر ہے پھر ایران بھی جوابی کارروائی کرنے سے رک جائے گا, تو ایک قسم کی سیز فائر اگر ہو جائے مہینے ڈیڑھ کے لیے تو وہ ایک موقع فراہم کرے گا دونوں پارٹیز کو, دونوں سائڈز کو, امریکہ اور ایران کو, کہ وہ پھر اس جو ایک انٹرویننگ پیریڈ ہے اس سیز فائر کا ہے اس میں ایک لو ٹیمپریچر کے ساتھ جو ہے آپس میں بات چیت کریں اور اس میں ایک دوسرے کی پوزیشنز کو ایکسپلور کریں اور کوشش کریں کہ وہ کسی ایسے نتیجے پہ پہنچ سکیں جس پہ جو دونوں کے لیے قابل قبول ہو. اب یہ چونکہ اتنی بٹرنس ہے دونوں ممالک کے درمیان میں اور اتنا غصہ ہے خاص طور پہ ایران کی طرف سے, تو یہ اس قسم کی سیٹلمنٹ کو آسان کام نہیں ہوگا. لیکن بہرحال یہ پروسیس ایک شروع ہو رہا ہے اور دونوں ملکوں کو یہ کوشش کرنی پڑے گی کہ کیونکہ نہ تو وہ دونوں ممالک جو ہیں انڈیفینیٹلی لڑ سکتے ہیں نہ دنیا چاہے گی, تو اس لیے ایک سیریس اٹیمپٹ ان کو کرنی پڑے گی تاکہ وہ اپنے کسی نتیجے پہ پہنچیں. اس میں ایک اور چیز ہے جو ایران کو بہت بڑی شکایت ہے. جی پلیز. میں یہ کہہ رہا تھا کہ انہوں نے ایران کی بہت بڑی شکایت ہے کہ جب تک وہ پہلے ان کے 2 دفعہ ایکسپیرینس ہوا ہے کہ جب بھی ڈپلومیٹک نیگوشیشن میں پروگرس ہو رہی تھی تو انہی دونوں امریکہ نے اور اسرائیل نے ایران پہ اٹیک کر دیے. یہ پچھلے سال جون میں بھی اسی طرح ہوا, اس دفعہ 28 فروری کو بھی یہ کیا گیا. تو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہے, تو جو اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو بھی دور کرنے میں تھوڑا وقت لگے گا اور امریکہ کو اور ہم اس کے ساتھ اسرائیل کو بھی ڈائریکٹلی ایشورنس کنوے کرنی پڑے گی ایران کو کہ جب سفارتی پروسیس چل رہا ہوگا تو پھر اس دوران میں کسی قسم کی جو ہے ایران پہ حملہ نہیں کیا جائے گا. یہ بہت ضروری ہے تاکہ سفارتکاری جو ہے ڈپلومیسی ہے وہ ایک حوصلہ افزا. ابھی جاوید حسین صاحب بالکل, ابھی جو سب سے بڑا کرائسس ہے یا جس چیز نے امریکہ کو یا ٹرمپ کو اس چیز پہ مجبور کیا ہے کہ وہ نیگوشیٹ کریں یا وہ کسی طرح سے کوئی بات چیت ہو اور جنگ وقتی طور پہ صحیح مگر رکے ضرور, اس کے سب سے ایک بڑی وجہ اسٹریٹ آف ہرمز ہے. اب میں ہرمز کو کھولنے کے لیے کبھی یہ تھریٹس دیے جاتے ہیں کہ فوجیں بھیجی جائیں گی, زمینی فوج ہوگی, کبھی کہا جاتا ہے میرینز بھیجی جائیں گی, کبھی خارج جزیرے کے اوپر قبضے کے حوالے سے باتیں آتی ہیں. تو اگر ایسی کوئی کاوش ہوتی ہے تو آپ کے نزدیک ایران پھر بھی کتنا مضبوط رہے گا؟ کیونکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اگر خارج جزیرے پر قبضہ ہو بھی جاتا ہے تو ایسی صورت میں بھی ایران کی پوزیشن جو ہے وہ کمپرومائز نہیں ہوگی, کیونکہ ایران کے پاس ایک ساتھ اپنی ٹیبل پر کئی ایسے کارڈز ہیں جو دنیا کی اکانومیز کو ہلانے کے لیے کافی ہیں.
دیکھیں یہ اگر امریکہ خرق آئیلینڈ پہ حملہ کر کے اس کو آکیوپائی کر بھی لے، جو کہ آسان نہیں ہوگا، لیکن اگر کر بھی لے تو پھر بھی اسٹریٹ آف ہرمز کو جو اس وہاں سے جو شپنگ ہے اس کے اوپر یعنی رکاوٹیں ڈالنا، اس کو روکنا ایران کے لیے کوئی امپاسبل چیز، اس لیے کوئی جگہ اتنی تنگ ہے کہ وہاں پہ مائنز وغیرہ لے کے جا سکتی ہیں شپنگ کو. شپس جو ہوتے ہیں، ٹینکرز ہوتے ہیں، ان کو خطرہ ہو تو ویسے ہی وہ موو نہیں کرتے، تو اس لیے کوئی ضروری ہوتا کہ ہر شپ کو آپ نے انشور کرنا ہے کہ وہ اس کو نقصان پہنچے. جو شپنگ اونرز ہیں، جو انشورنس کمپنیز ہیں، وہ دے وڈ ناٹ لائک ٹینکرز ٹو موو تھرو این ایریا جو اس میں اتنا زیادہ خطرہ ہو. تو ایران کے لیے پاس یہ بہت مضبوط ایک کارڈ ہے، اور میرا خیال میں وہ اس کا پورا استعمال کریں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ گراؤنڈ اٹیک جو ہے گراؤنڈ فورسز کا، یہ ایک بہت بڑی فردر ایسکیلیشن ہوگی، اور ٹرمپ کے لیے یہ ایک ایسا فیصلہ ہوگا جو ان دا لانگ رن ہو سکتا ہے ان کی صدارت کو ہلا کے رکھ دے. اس لیے کہ امریکہ میں آپ نے دیکھا ہوگا جو لیٹسٹ سروے آ رہے ہیں، 61% آف دا پیپل ان امریکہ اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جنگ ہے، یہ اس کا فیصلہ جو صدر ٹرمپ نے کیا تھا یہ غلط ہے، اور یہ امریکہ کے انٹرسٹ میں نہیں جا رہا. تو یہ ایک آگے نومبر میں ان کے مڈ ٹرم الیکشنز ہونے ہیں، تو اگر یہ اس طرح سے وہاں پہ ڈسکانٹینٹ بڑھتی گئی تو ٹرمپ کے اوپر اور پریشر بلڈ اپ ہوگا کہ اس وار کو جلد از جلد کسی سیٹسفیکٹری کنکلوژن کی طرف لے جانے میں. تو ایک چیز جس کے اوپر میرا خیال میں ان کو اپنی پوری ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ جو یورینیم انریچمنٹ کی جو کیپیبلٹی ہے، فیسلٹیز ہیں ایران میں، ایران اس سے دستبردار ہو جائے ایٹ لیسٹ فار سم ٹائم. اور لیکن ان سے یہ توقع کرنا جو امریکہ مانگ رہا ہے کہ آپ اپنے میسائلز جو کیپیبلٹی ہے اس کو بھی ڈی گریڈ کریں، اور تو وہ تو بالکل ایک ناممکن چیز ہے. اس لیے کہ ایک ایسے ملک سے جس کے پاس یہی ہتھیار اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا ہے، اس سے کیسے آپ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو آپ حملے اس پہ کر رہے ہیں اور اس کو کہیں کہ تم اپنے آپ کو ڈسارم بھی کر دو. تو وہ ڈیمانڈ بالکل ہی ٹھیک ہے. بالکل پہلے تو سر یہ تھا کہ وہ امریکی شرائط کے اوپر شاید وہ بات آگے بڑھتی، لیکن اب پوزیشن ایسی ہو گئی ہے کہ ایران اپنی شرائط لے کر ٹیبل پر پہنچے گا. اب آپ نے جس طرح سے پریشر کی بات کی جاوید حسین صاحب، امریکہ کے اندر سے ٹرمپ کے اوپر پریشر ہے، ان کی اپنی پارٹی کی طرف سے ان کے اوپر پریشر ہے، ان سے مختلف انٹرویوز کے ذریعے جب سوال ہوتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اگنور کریں ان سوالوں کو. اور کل اور آج میں جو اسرائیل کے اندر سے اسٹیٹمنٹس ہمارے سامنے ان کی افواج کی آئی ہیں، ایک تو ان کے جو چیف آف سٹاف ہیں انہوں نے اس چیز کو ایڈمٹ کیا ہے کہ ہم ریزرو فورس جو ہے اس کا زیادہ استعمال نہیں کر سکتے، شدید افرادی قوت کی کمی ہے. اور آج پھر اپوزیشن لیڈر کی طرف سے بھی اسرائیل کے اندر سے یہ آواز آئی ہے کہ ہم ایک ایسی جنگ میں جا رہے ہیں جس کا نقصان ہمارے ملک کو یعنی کہ اسرائیل کو ہے. اب ایسے سٹیٹمنٹس ٹرمپ کو مزید کتنا پریشرائز کریں گی، اور اس قسم کے بیانات کہ جب فوج کے پاؤں اکھڑ رہے ہوں تو ایران کا حوصلہ کتنا بلند کریں گی؟ ایران کے پوائنٹ آف ویو سے تو حوصلہ افزا ہیں، اور ساتھ ساتھ میں ایک اور چیز اور بھی ایڈ کر لوں کہ امریکہ کے جو نیٹو الائز ہیں انہوں نے بھی اس طرح سے امریکہ کا ساتھ نہیں دیا جس طرح سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو توقع تھی. اور خاص طور پہ آپ نے سنا ہوگا کہ جرمنی کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے تو بڑا کھل کے کہہ دیا کہ یہ جو امریکہ کا اٹیک ہے ایران کے اوپر یہ انٹرنیشنل لا کی ایک وائلیشن تھی. اب یہ بہت بڑی چیز ہے ایک جرمن پریزیڈنٹ کے لیے کہنا، کھل کے پبلک سٹیٹمنٹ دینا. تو یورپین کنٹریز جو ہیں وہ امریکہ کے اس اقدام سے خوش نہیں ہیں، ان کے اندر ملک میں بھی پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے ٹرمپ کے خلاف. اسرائیل میں بھی میرے خیال میں ایک اپوزیشن بلڈ اپ ہو رہی ہے. تھرڈ ورلڈ کنٹریز جو ہیں وہ بھی اس کے حق میں نہیں ہیں. چائنا اور رشیا بھی صاف ظاہر ہے وہ اس کو اپوز کر رہے ہیں. تو امریکہ زیادہ سے زیادہ دنیا میں آئسولیٹ ہو رہا ہے، اور یہ چیز ایسی ہے جو مجبور کرے گی امریکہ کو کہ جلد از جلد وہ اس جنگ کو کسی ایسے نتیجے پہ لے آئیں جس میں وہ کلیم کر سکیں کہ جی ہم نے کچھ تو اچیو کر لیا ہے. لیکن اصل میں بات ان کی یہ ہوگی کہ اس جنگ کو اب جلدی زیادہ دیر تک چلانے کی ارادہ نہیں رکھتے. ایک اور چیز میں آپ کو عرض کر دوں کہ انہوں نے اپنا ٹرمپ نے وزٹ 31 مارچ کو شروع کرنا تھا چائنا کا، اب انہوں نے نئی ڈیٹس اس کی 14 سے 15 مئی کو کر دی ہیں.
تو ان اے وے دس از اے ڈیڈ لائن بیفور وچ وہ جو ہے امریکہ چاہتا ہے کہ اس سے پہلے کوئی ایران کے ساتھ کوئی سمجھوتا ہو جائے. اب یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا وہ تو علیحدہ بات ہے, لیکن یہ سیلف امپوز ڈیڈ لائن انہوں نے ٹرمپ نے رکھ دی ہے کہ اس سے پہلے حالات ایسے ہو جائیں کہ وہ پھر چائنا کو جا کے وزٹ ایسے مالک میں کر سکیں جس میں ان کو زیادہ ایریا آف مینوور ان کا زیادہ وائڈ ہو. تو یہ ان حالات میں ایران حوصلہ رکھے, اپنا اسٹیمنا نہ اور یعنی حوصلہ نہ ہارے, تو انشاءاللہ ایران کا نتیجہ ایسا ہوگا جو ایران کے لیے بھی قابل قبول ہوگا. ابھی جاوید حسین صاحب, کچھ دیر پہلے ہمارے سامنے ایک یہ بھی خبر آئی کہ یوکرین نے سعودی عرب کے ساتھ ایک اپنا ڈیفنس ایگریمنٹ غالباً کر لیا ہے, اور اس سے پہلے ہمیں یہ نظر آ رہا تھا کہ زیلنسکی ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے یہ تجویز لے کر گئے تھے کہ اگر وہ ہماری ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اٹھائیں, اس کے بدلے میں رشیا کے ساتھ جو ان کی وار ہے اس کے اندر ہمارا ساتھ دیں, جس پہ ٹرمپ نے ان کی مدد لینے سے صاف انکار کر دیا تھا. ایک تو اس ایگریمنٹ کو جو سعودیہ کے ساتھ ہوا زیلنسکی کا یوکرین کا, اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور دوسرا, آج فائنینشیل ٹائمز نے ایک دعویٰ کیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جی یو اے ای جو ہے اس نے رابطہ کیا ہے کچھ کنٹریز کے ساتھ, کچھ الائز کے ساتھ, اس لیے تاکہ ہرمز کو کھلوانے کے لیے ایک ہرمز فورس تشکیل دی جائے اور اس کے اندر وہ اپنے بھی فورسز کو شامل رکھیں گے. اگر ایسی کوئی فورس تشکیل پاتی ہے تو اس کے نتائج کتنے اندوہناک ہو سکتے ہیں آپ کی نظر میں؟ یہ جہاں تک یوکرین اور سعودی عربیہ کا ایگریمنٹ ہے وہ تو اس کی خبر آ گئی ہے کہ وہ بیسیکلی یوکرین اپنی جو ایکسپرٹیز ہے ڈرون اٹیکس کی ڈیفنس کے لیے, وہ اس میں ان کے بعد جو ٹیکنیکل کیپیبلٹیز ہیں وہ سعودی عربیہ کے ساتھ شیئر کریں گے. لیکن یہ امیجیٹلی جو حالات ہیں اس کے اوپر کوئی اس کا امپیکٹ نہیں ہونے گا. یہ جو شیئرنگ آف ٹیکنالوجی اور کیپیبلٹی ہوتی ہے یہ اٹ از اے ٹائم کنزیومنگ پروسیس, میں کچھ ہفتے کیا چند مہینے بھی لگ سکتے ہیں. اور میرا خیال میں اب یہ جو حالات ڈیولپ ہو رہے ہیں اس میں نتائج اب جلدی جو ہیں, ہر سائڈ سے ایک ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ جلدی اس وار کو کنکلوڈ کیا جائے. تو ایک لانگ ٹرم پوائنٹ آف ویو سے تو سعودی عربیہ کو تسلی ہوگی کہ ان کے پاس ایک نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے. لیکن جو سب سے بڑی بات ہے, اور اسی طرح یو اے ای والا جو ہے وہ بھی ایک آئیڈیا ہے, لیکن میرا اپنا یہ ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ جب یہ وار ختم ہو تو گلف کنٹریز جو ہیں, عرب گلف کنٹریز اور ایران اور پاکستان اور ٹرکی, ان کو چاہیے کہ آپس میں مل کے بیٹھیں اور یہ دیکھیں کہ اس وار میں کتنا ان ریجنل کنٹریز کو نقصان ہوا ہے, اور فائدہ اگر کسی کو ہوا ہے تو اسرائیل کو ہوا ہے, اور امریکہ کے جو بیسز ہیں ان کی وجہ سے گلف کنٹریز کے کسی ملک کی سیکیورٹی کو کوئی اسٹرینتھن تو نہیں ہوا بلکہ ان کو نقصان ہوا ہے. اگر وہ بیسز وہاں پہ نہ ہوتے تو ایران کو وہاں پہ حملہ کرنے کی کوئی جواز یا جسٹیفیکیشن نہ ہوتی. تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جب یہ جنگ بند ہو جائے تو یہ سارے ریجنل ملک جو ہیں, یہ عرب ریجنل کنٹریز اور پھر ترکی اور پاکستان اور اگر ہو سکے تو ایجپٹ بھی, یہ مل کے ایک اسی ریجن کے لیے ایک سیکیورٹی آرکیٹیکچر کو تعمیر کریں, بلڈ اپ کریں, جس میں بنیادی طور پہ یہ ہو کہ وہ سارے ممالک اس ملک اس ایریا میں ریجن میں امن اور ثبات قائم کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے. اور اگر کوئی باہر سے حملہ آئے گا تو سارے جو ہیں ممالک کی مل کے اس کا مقابلہ کریں گے. اس قسم کی, اور اگر کوئی آپس میں ڈسپیوٹ چھوٹے موٹے ہیں تو ان کو پیسفل طریقے سے حل کریں گے. اس قسم کا سیکیورٹی کیا جا سکتا ہے. اور ایران جنگ میں سب نے دیکھا کہ تمام کے تمام لوگ ایک ساتھ ہو گئے, کسی کا کسی سے کوئی اختلاف نہیں رہا. اور جاوید حسین صاحب آپ بالکل درست فرما رہے ہیں, یہ موجودہ حالات کا تناظر ہمیں یہ بیان کرتا ہے کہ آئندہ آنے والے مشکل وقت سے بچنے کے لیے سب کو ایک مٹھی کی طرح, خاص طور پہ مسلم ممالک کو, گلف کنٹریز کو ایک مٹھی کی طرح ہونا پڑے گا تاکہ بیرونی دشمن سے بچا جا سکے. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. سابق سفیر برائے ایران جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود. ایک بریک لیتے ہیں آپ لوگ ہمارے ساتھ.
बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहेंगे। नाजरीन, जंग का 28वां रोज और शहादतें 1900 से जायद हो चुकी। एक तरफ अमेरिका और इसराइल की मुश्तरका ताकत तो दूसरी तरफ तनहा मगर डटा हुआ ईरान। दुश्मन की हर कोशिश, हर हमला ईरान को झुका तो नहीं सका, मगर उसे जवाबी और असाबी तौर पर मजबूत कर रहा है। आलमी ताकतें जितना दबाव डाल रही हैं, ईरान उतना ही मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। अब सवाल ये है कि अगर ये जंग मजीद तवालत का शिकार होती है तो क्या ईरान इसके लिए भी तैयार है? क्या उसके पास अब भी हथियारों की वाफिर मिकदार मौजूद है? माहिरीन के ख्याल में ये जंग सिर्फ हथियारों की नहीं बल्कि ताकत, हिकमत अमली और सब्र का इम्तिहान है। तहम हर गुजरते दिन के साथ ना सिर्फ इस खित्ते का बल्कि पूरी दुनिया का मुस्तकबिल दांव पर लगा है। एक तरफ मुज़ाकरात और सालसी की बातें, दूसरी तरफ ईरान और खलीजी ममालिक के आसमान धमाकों से गूंज रहे हैं। तेहरान पर हमला होता है तो जवाबी कार्रवाई में ना सिर्फ मशरिक़ वस्ता का खित्ता बल्कि इजराइल भी लरस जाता है। सिर्फ जमीन ही नहीं, दुश्मन के इरादे भी लरसते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वाज़ेह मिसाल इजरायली आर्मी चीफ का वो बयान है जिसमें इजरायली फौज की बेबसी की दास्तान है। दूसरी तरफ मुख्तलिफ जरियों से ये खबरें आ रही हैं कि अमेरिका एक मुल्क के साथ मिलकर ईरान के जजीरे पर कब्जे का मंसूबा बना चुका है। ईरान ने खबरदार किया है कि अगर अमेरिका आगे बढ़ा तो खित्ते की हसास तनसीबात पर ताबड़तोड़ हमले किए जाएंगे। अमेरिका मशरिक़ वस्ता में अब मजीद 10,000 जमीनी फौज भेजने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में ईरान के अंदर का माहौल क्या है? क्या ईरान समझता है कि अमेरिका जमीनी फौज भेजने का मिस एडवेंचर कर सकता है? इसी पर बात करने के लिए मैं ज्वाइन किया हमारे मौजूद मेहमान ने, चीफ हैं ईरानी न्यूज एजेंसी के अफजल रजा साहब। मैं उनको खुश आमदीद कहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अफजल रजा साहब आपके कीमती वक्त के लिए। अफजल रजा साहब, मुझे ये सबसे पहले तो बताइएगा कि इस वक्त ईरान के अंदर की सूरत हाल क्या है? मुख्तलिफ मीडिया के जरिए, मुख्तलिफ खबरों के जरिए जो सिचुएशन हमारे सामने आ रही है उसमें नजर आ रहा है कि ईरान अपना डिफेंस कर रहा है मगर नुकसान भी उठा रहा है। इस वक्त ईरान के अंदर अवाम का रिएक्शन क्या है इस पूरी जंग के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शुक्रगुजार हूं मैडम, मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। देखिए, मैं सबसे पहले सेंटिमेंट्स शेयर करना चाहता हूं। अपोजिट टू हिंदुस्तान, थाईलैंड या ईस्टर्न ममालिक में या वेस्ट एशिया में जहाँ पे पेट्रोलियम केमिकल के लिए लंबी कतारें हैं, चीज़ें, महंगाई आसमान को छू रही है, इसके बरक्स ईरान में ऑल्दो आजकल नौरोज़ की सरकारी छुट्टियां हैं, वहाँ पे नई ईरानी साल के आगाज़ के मौके पर वहाँ पे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियों की छुट्टियां चल रही हैं और तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में ईरानी जो मुख्तलिफ शोबाई ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले वो अपनी छुट्टियां इस वक्त सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद दुश्मन की जानिब से जारहियत का सिलसिला जारी है। आपने अगर मुशाहिदा किया हो, गुज़श्ता रात डोनाल्ड ट्रंप जब कैबिनेट में अपने वो दावे पेश कर रहे थे कि हम ये कर रहे हैं, हम वो अचीवमेंट हासिल कर रहे हैं, उस टाइम भी ईरानी मुसल्लह अफवाज दुश्मन की जारहियत का भरपूर जवाब दे रहे थे। आपने एक अपने इंट्रो में एक पर्टिकुलर कंट्री का जिक्र किया। ये न सिर्फ खलीज फारस में जो इस्लामी बरादर ममालिक की जो मिसकैलकुलेशन है, उन्होंने शायद ईरान को अंडर एस्टिमेट लिया था कि अगर उनके बकौल उनकी सरजमीन में अमरीकी बेसिस की मौजूदगी और कुछ लोगों के अब्राहम अकॉर्ड में दस्तखत करने के बाद इजराइल को अपने करीब आने देने के बाद अगर उनकी ये सोच थी कि इजराइल के कैपेबिलिटीज़ या अमरीकी दिफाई साजो सामान और उनकी बेसिस को इस्तेमाल करते हुए अपनी सिक्योरिटी फराहम कर सकते हैं और उसका अपनी शील्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल में बड़ी स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन का शिकार हो गए हैं। और जो मुल्क या ममालिक नाम नहाद आबनाए हुर्मुज़ को खोलने के लिए पहले तो इनके कोई कैपेबिलिटीज नहीं है, ना तो इनके कोई आर्म फोर्सेस है, ना उनको इसका इदराक है कि उनसे 10 गुना ज्यादा ईरान के ज्योग्राफिकल लोकेशन है और ईरान इतनी बड़ी रकबे सरजमीन पर शामिल है जो कि शायद वो एक बार फिर अपनी नाकामियों का उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए कुछ कोशिशें कर रही हैं कि आबनाए हुर्मुज़ पर नाम नहाद कब्जे को छुड़वा दें। लेकिन ये जो टूल ईरानी लीडरशिप इस्तेमाल कर रहे हैं आबनाए हुर्मुज़ का, वो इस बात का दलील है कि अमरीकी सदर के मुख्तलिफ दावों के बावजूद और जारहियत के आगाज़ के बाद 10 बार अपनी फतह का ऐलान करना
تو اور یہ دعوے کرنا کہ ایرانی مسلح افواج نے بھی ٹھیک ہے. ابھی افضل رضا صاحب جو سب سے اہم چیز ہے جو ڈسکس ہو رہی ہے اور جس کے اوپر بات بھی ہونی چاہیے وہ نیگوسیشنز کا ایک پروسیس ہے, ایک وہ پیریڈ ہے جس کے اندر نیگوسیشن ہو سکتی ہیں. اب امریکہ کے اندر سے چاہے وہ آپ کسی بھی پیرائے میں دیکھیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں, کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری بات چیت ہوئی ہے, پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے. ایرانی عوام کا کیا ریاکشن ہے؟ کیا وہ بھی اس چیز کے خواہش مند ہے؟ گو کہ ہمیں ایران کی گورنمنٹ نظر آ رہی ہے کہ وہ اپنے موقف میں اب ذرا سخت ہو چکے ہیں, وہ ان 15 نکات کی بجائے اپنے 5 نکات کے اوپر عمل درآمد چاہ رہے ہیں. تو ایران کے اندر اس چیز کا کیا ریاکشن ہے؟ اس جنگ سے تنگ آ کر وہ بھی مذاکرات کی ٹیبل کی طرف جانا چاہتے ہیں, یا پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ ان کی ایک صحیح ڈائریکشن کے اندر جا رہی ہے اور ان کے 5 شرائط کے ساتھ یہ میں آگے بڑھنا چاہیے؟ دیکھیں, اس وقت سرزمین ایران کے تحفظ اور اس کے ٹیریٹریل انٹیگریٹی کے ڈیفنس کے لیے نہ صرف وہ طبقے جو کہ نظام اور حکومت کے حامی ہیں بلکہ جو مخالف طبقے ہیں وہ ایک پیج پر ہیں. اور جو سینٹیمنٹس میں سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں, ایرانی عوام اب یہ نہیں چاہتے کہ دشمن کو نام نہاد آتش بندی کے پریٹیکس میں ایک بار پھر پیچھے دھکیلا دیا جائے اور نام نہاد مذاکرات اور عالمی معیار کے مطابق سو کارڈ عالمی پرنسپل کے مطابق ٹیبل ٹاکس پہ لے کے آنا. اب لیڈرشپ اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں کہ دشمن اگر آج سے پہلے یعنی 3-4 دن پہلے دشمن کی جانب سے یہ سیز فائر کی آفر ان کی طرف سے یہ ریکویسٹ آئی تھی جو کہ کچھ برادر ممالک خصوصاً اسلامی جمہوریہ پاکستان بڑے مخلصانہ انداز میں اس کو پرسیو کر رہی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں اس دفعہ صرف آتش بندی کے اوپر یا اس کے ہوتے ہوئے مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکتے. جو ٹینجیبل اور ڈویبل تھنگ ہے دشمن کے لیے وہ سب سے پہلے جو ایرانی قوم اور لیڈرشپ کی جو ان کا مطالبہ ہے یہ کہ جنگ جو ہے نا اگریشر کی جانب سے پوری طرح بند کیا جائے, یہ آتش بندی کی طرف نہ دیکھا جائے, کیونکہ اگر آتش بندی کی بات ہو تو اس میں سب سے بڑا جو فیکٹر ہے اسپوائلر کی شکل میں جو روک اینٹی اسرائیل ہے تو اس کے اوپر تو کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. آلدو کہ امریکہ اگر اپنے ہاتھ اٹھا لیا جائے اسرائیل سے وہ تو اس سے مزید بے بسی کا شکار ہو جائے گا, جس طرح ان کے آرم فورسز آج کل یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں جو ثالث ممالک ہے خصوصاً حکومت پاکستان وہ ضرور میں بھی ان کے لیے ایک چیلنج بھی ہو کہ کس طرح یو ایس سے ایک ایشورنس لیا جائے کہ دوران مذاکرات اور جنگ روکنے کے بعد وہ کس طرح اسرائیل کو کنٹرول کر سکتے ہیں. یہ جو روک اینٹی اسرائیل ہے وہ نہ صرف ایران سے اوپر جارحیت کو غلط فائدہ اٹھا رہا ہے بلکہ ایک ایسی فالس فلیگ آپریشن میں بھی لگی ہوئی ہے یہ ناجائز صہیونی ریاست جو کہ مین وائل سائمنٹسلی ایران اور جو دوست ممالک ہے برادر اسلامی ممالک ان کے خلاف بھی آپس میں اختلافات ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ چیزیں بہت بڑی چیلنج ہے. مجھے نہیں لگتا ایرانی لیڈرشپ صرف آتش بندی کی بات تک وہ راضی ہوں. ان کے سب سے پہلا مطالبہ یہ ہے کہ جنگ فوری طور پر جارح طاقتوں کی جانب سے بند کیا جائے. ابھی افضل رضا صاحب آپ نے بھی پاکستان کی مخلصانہ کوششوں کی تعریف بھی کی اور اس کا آپ نے اظہار بھی کیا. پاکستان کی طرف سے ہم ایران کو جب دیکھتے ہیں, ایران کے بھی بڑا بھروسہ بڑا اعتماد ہے اس وقت پاکستان کے اوپر اور پاکستان کی گورنمنٹ کے اوپر. امریکہ کی طرف سے بھی جو ایک ٹرسٹ کا ایک ایلیمنٹ نظر آتا ہے وہ بھی ہمیں پاکستان کے اوپر نظر آتا ہے. تو آپ کے نزدیک کون سی ایسی شرط ہے جس کے اوپر ایرانی حکومت شاید کسی طور نرمی کر دے؟ ویسے تو جتنی بھی ایران کی گورنمنٹ کی طرف سے شرائط آئی ہیں یا ان کی ڈیمانڈز ہیں وہ دیکھا جائے تو تمام جائز ہیں, لیکن اس کے اندر ایک تو ایرانی حکومت گارنٹی طلب کر رہی ہے, گارنٹرز بھی مانگ رہی ہے کہ کون گارنٹی دے گا. اب یہ بہت بڑا ایک ڈیلیما میں کہوں گی کہ کوئی بھی ملک شاید امریکہ کے حوالے سے گارنٹی نہ دے پائے کہ مستقبل میں وہ یہ سب نہیں کرے گا, لیکن آپ کے نزدیک کون سی ایک شرط یا ڈیمانڈ ہے جس کے اوپر تھوڑا سا نرمی کا مظاہرہ ممکن ہے کہ ایرانی حکومت کر جائے, جو ایران کی حکومت کی طرف سے پیش کیے گئے ہیں؟ Madam, this is a very simple question about the peaceful nuclear activities. جب جنیوا میں تیسرے دور کے مذاکرات کا اختتام ہوا تھا اور ایرانی وفد اور امریکی وفد عمانی میڈیشن کی مدد سے جب وہ واپس چلے گئے تھے, ایک اچھی ڈیل آفر کیا تھا ایران نے
ایران نے اس رضامندی کا اظہار کیا تھا کہ جب امریکی صدر ایک احمقانہ بات دہرا رہے کہ میں ایران کو ایٹامک ملٹری یوزج نہیں کرنے دوں گا، نہ تو ایران کو بم بنانے دے دوں گا، تو ایران تو پہلے ہی یہ آفر کر کے ایک پرپوزل دیا تھا، آپ نے 2 دن کے بعد ایران پر جارحیت مسلط کی. تو اگر وہ واقعا مخلصانہ انداز میں آگے آنا چاہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، جو کہ امریکہ شکست قبول کرنے میں اس کی عادت ہے، اسرائیل کو اس چیز کی عادت نہیں ہے، جو اسے عادت ڈالنی پڑے گی امریکہ کے ذریعے. ان کا یہ ہے کہ جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ یورینیم انریچمنٹ کو غلط رنگ دے رہے، وہ دنیا کو کوئی اور تصویر دکھانے کی کوشش کر رہے کہ میں ایران کو ایٹم بم حاصل نہیں کرنے دوں گا، تو پھر آپ نے جون 2025 میں کس چیز پر حملہ کیا تھا؟ بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. ایرانی صحافی افسر رضا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ایک بریک لیتے ہیں، آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے گا. کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، پاکستان اس وقت ایک ایسے دوراہے پر کھڑا ہے جہاں پر ایک طرف اس کی خارجہ پالیسی کو عالمی سطح پر پذیرائی مل رہی ہے اور بڑے ممالک کا اعتماد حاصل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، مگر دوسری جانب داخلی سیاسی منظرنامہ شدید غیر یقینی اور تقسیم کا شکار ہے. خطے میں امن کا داعی ہونے کے باوجود پاکستان اپنی اندرونی سیاست کو وہ استحکام فراہم نہیں کر سکا جو اسے حقیقی معنوں میں امن کا گہوارہ بنا سکے. یہی تضاد اس وقت سب سے بڑا سوال بن چکا ہے کہ عالمی اعتماد تو حاصل ہو چکا، مگر اندرونی سیاسی قیادت کے درمیان اعتماد کا فقدان آخر کیوں ہے؟ اسی تناظر میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی جانب سے پارلیمنٹ کا ان کیمرہ اجلاس بلانے کا مطالبہ نہایت اہمیت اختیار کر گیا ہے تاکہ افغانستان، بھارت اور ایران کے حوالے سے پاکستان کی اصل اسٹریٹجک قوم کے منتخب نمائندوں کے سامنے رکھی جا سکے اور پالیسی سازی میں شفافیت کا عنصر آئے. دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف ایک مرتبہ پھر سے احتجاجی سیاست کی طرف بڑھ رہی ہے، جہاں پر عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے منظم تحریک اور امن فورس جیسے اقدامات داخلی سیاسی درجہ حرارت میں مزید اضافہ کریں گے. ادھر متحدہ قومی موومنٹ کے تناظر میں بھی ممکنہ 28ویں آئینی ترمیم کی باز سیاسی افق پر سنائی دے رہی ہے، جو نہ صرف حکومتی اتحاد بلکہ ریاستی ڈھانچے میں نئی بحث کو جنم دے سکتی ہے. یوں داخلی سیاسی کشمکش، احتجاجی فضا اور پالیسی سازی میں عدم ہمآہنگی نے ایک ایسی صورتحال کو پیدا کیا ہے جہاں پر پاکستان کو بیک وقت داخلی استحکام اور خارجی اعتماد کے درمیان توازن قائم کرنے کا چیلنج درپیش ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے بڑے ہی معزز مہمان ہیں، جے یو آئی کے سینئر رہنما ہیں سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب. میں ان کو خوش کہوں گی. بہت بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے. سر، اس میں اس وقت جو بیرونی محاذ ہے اس پہ بھی آپ کی گفتگو یقینی طور پہ ہم شامل رکھیں گے، مگر اندرونی طور پہ اس وقت جو فریم ورک ہے اس میں سب سے آگے ہمیں مولانا فضل الرحمان صاحب اور آپ تمام لوگ نظر آ رہے ہیں، اور غالباً مجلس شورا کا ایک اجلاس بھی طلب کیا گیا ہے 4 اور 5 اپریل کو. تو اس کے اندر احتجاج کے حوالے سے اسٹریٹجی پلان کی جائے گی یا پھر ان کیمرہ اجلاس کے حوالے سے کچھ نقاط زیر بحث آئیں گے؟ ایسا ہے کہ جے یو آئی پاکستان اس صورتحال میں جو کہ بین الاقوامی طور پہ جو ہمارے لیے مشکلات ہیں اس میں ملک کے لیے کوئی مشکل کریٹ نہیں کرنا چاہے گی. 4 اور 5 کو ہمارا اپنا اجلاس ہے، فائنل فیصلہ یقیناً جو ہے وہیں پہ ہوگا، جو بھی شورا اس کو ڈیسائیڈ کرے گی. مگر اس کے باوجود جو ہے مولانا کا اصرار یہ ہے کہ آپ ان کیمرہ اجلاس بلوا لیجئے، بھلے دونوں ہاؤسز کا اکٹھا یا الگ الگ دونوں ہاؤسز کا، جس طرح سے بھی گورنمنٹ کو کنوینئنٹ ہو. گورنمنٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ لپ سروس تو کرتی ہے. ایک میٹنگ بلوائی گئی تھی، آپ کو یاد ہوگا، اور اس میٹنگ میں جو ہے نا وہ پی ٹی آئی نے شرکت نہیں کی تھی. جے یو آئی نے باوجود ریزرویشنز کی شرکت کی، اور شرکت کرنے کے بعد اپنی سجیشنز بھی دی جس پہ کہا گیا کہ آپ کو انفارم کریں گے. مگر میرے علم کے مطابق وہ کبھی بھی انفارم نہیں کیا گیا، اور جب اس طرح کے حالات ہوں تو پھر یقیناً جو ہے غلط فہمیاں بڑھتی جاتی ہیں، اور کسی وقت بھی کوئی انٹرنل جو ہے مسہیپ ممکنہ طور پہ ہو سکتا ہے. اس وقت جو ہم کو مسائل درپیش ہیں،
NFC کے حوالے سے آپ کو معلوم ہوگا کہ خیبر پختونخوا پروونس نے ریفیوز کر دیا پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے اس میں جو ایکسپیکٹڈ جو میٹنگ ہونی تھی. اب ایک یونٹ کے بغیر جو ہے وہ اس میں کس طرح سے یہ معاملہ چلے گا. ہماری اپنی بھی اس حوالے سے ریزرویشنز ہیں کیونکہ کسی نہ کسی طرح سے صوبوں کا شیئر کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. خیبر پختونخوا کا شیئر کم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. صوبہ بلوچستان کا شیئر جو ہے اس کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. صوبوں کا سائز ریڈیوس کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اس کے لیے حالات موجود نہیں ہیں اور جن چیزوں کے لیے حالات موجود نہیں ہیں اس کے اوپر انسسٹ کیا جا رہا ہے کہ نہیں ہم ہر صورت میں کریں گے. بین الاقوامی پالیسیاں جو ہے یا اس میں کوئی آپ کو اگر سپیس ملی ہوئی ہے تو اس کو اپرچونٹی میں کنورٹ کریے. اب بجائے اس کو اپرچونٹی میں کنورٹ کرتے ہوئے آپ جو ہے وہ دوسروں کو یہ تماشا دکھا رہے ہیں کہ آپ کے ملک میں لوگ جو ہے نا وہ مطمئن نہیں ہیں مگر آپ جو ہے نا دنیا کے معاملات سلجھانے کے لیے بیٹھے. تو یہ چیز آپ کو الٹیمیٹلی خدا نہ خاصا نقصان نہ دے دے. ہم پاکستانی ہیں, پاکستان کے لیے ہیں, مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو دستور کے دائرے کے اندر ہو اور زور زبردستی سے نہ کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن سینیٹر صاحب یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ یہ جو NFC کا معاملہ ہے اس کے اوپر خیبر پختونخوا نے بائیکاٹ کر دیا ہے کہ وہ اس کے اندر شامل نہیں ہوں گے. بالکل آپ کی بات بجا ہے کہ ایک یونٹ کے بغیر یہ معاملہ کیسے آگے بڑھے گا. لیکن ماں سوائے خیبر پختونخوا کے اختلافی آواز تو کہیں بھی نہیں ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ابھی پچھلے دنوں شہباز شریف صاحب کی جو آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ ایک ملاقات ہوئی, ایک پورا ایک اجلاس بلایا گیا, اس کے اندر بہت سارے ایسے معاملہ ڈسکس کیے گئے جس میں بادل نخواستہ صحیح مگر اعتماد کا اظہار کیا گیا اور صرف خیبر پختونخوا ہے جہاں سے اختلافی آواز آ رہی ہے, باقی تو سب جگہوں سے آن بورڈ ہیں تمام کے تمام لوگ. ایسا ہے کہ JUI ایک بہت بڑی سٹیک ہولڈر ہے خیبر پختونخوا میں بھی اور بلوچستان میں بھی. اور بلوچستان میں گو کہ جو اس وقت سیٹ اپ موجود ہے وہ جس طرح مرضی کنسیڈ کرتا جائے مگر اس کے باوجود جو ہے وہ سب جانتے ہیں کہ جہاں پہ ہم کو ہرایا بھی گیا ہے تو وہ دوسرے نمبر پہ پارٹی جو ہے نا وہ زبردستی ہرایا جاتا ہے. اور جس انداز میں ہرایا جاتا ہے وہ آپ نے کلات کا الیکشن دیکھ لیا ہوگا, آپ نے بائی الیکشن جو ہے وہ پارٹلی ری پول تھا اس میں اس کا الیکشن دیکھ لیا ہوگا, سریاب کا, کوئٹہ کا. اور اسی طرح سے فوجدار جو ہے نا بھی ملتوی کرنے جا رہے ہیں, وہاں پہ حالات کا بہانہ بنایا جا رہا ہے. تو یہ سب کچھ جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ پارٹیوں کو بائی پاس کر کے کیا جا رہا ہے. ہمارا گریونس ہے یقیناً اس حوالے سے گو کہ ہم کو کبھی بھی جو ہے نا آن بورڈ نہیں لیا گیا. گورنمنٹ یا جو بھی موجودہ جو سیٹ اپ ہے یا جس طرح کا نظام بنایا گیا ہے وہ اگر انگوٹھے لگا بھی دیتے ہیں تو ہماری اختلافی آواز جو ہے وہ موجود ہے اس میں. ٹھیک ہے. اب سینیٹر صاحب اختلافی آواز سے پاکستان تحریک انصاف کا ذکر بھی اب چھیڑ دیتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف یہ جو انیشیٹیوز اٹھا رہی ہے اور آج جس طرح سے پشاور کے اندر ایک ممبرشپ کے لیے باقاعدہ مہم ہوئی اور لوگ اس کے اندر شامل ہوئے جس کے اندر عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے پرامن طور پہ ایک فورس تیار کی جا رہی ہے, یہ پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے. یہ قدم کیسے آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے صاحبزادے کا اسٹیٹمنٹ بھی ہمارے سامنے آتا ہے جنہوں نے شاید ازراہ مذاق یہ کہا ہو کہ آپ تو عمران خان صاحب کو رہا نہیں کرا سکتے, یہ ذمہ داری آپ ہمیں دے دیں. کیا ہم یہ سمجھ لیں کہ JUI یہ خواہش رکھتی ہے کہ جب بھی وہ احتجاج کے لیے سڑک پر نکلے تو ان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹ بھی ہو؟ نہیں, JUI جو ہے یہ خواہش یقیناً نہیں رکھتی کیونکہ اس سے پہلے جو ہے نا ایک موو ہوئی ہے اس حوالے سے اور اس موو کو وہ کامیاب نہیں ہو سکی. دونوں طرف سے کمیٹیاں بنی تھیں اور وہ پھر الٹیمیٹلی توڑ نہیں چڑھ پائی. وہ معاملہ اس وقت تقریباً آپ اس کو ڈراپ سمجھیے. ایسی لائٹر سائڈ پہ انہوں نے بات کی ہوگی کہ آپ یہ نہیں کر سکتے. اب ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ فورس کس لیے جو نا دونوں میں سے کس کام کے لیے فورس بنا رہے ہیں. اور آپ جب فورس آپ اس کو جو انرولمنٹ کر رہے ہیں, لوگوں کے نام لکھ رہے ہیں, لوگوں کے جو نا پتے لکھ رہے ہیں اور کسی مرحلے پہ بھی جو نا یہ ریکارڈ جو ہے وہ کسی کے پاس چلا گیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا یہ شاید فورس بنانے والوں کو علم نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس کے اوپر پہلے تنقید بھی ہوتی رہی ہے. اب معاملہ یہ ہے سینیٹر صاحب کہ ہمیشہ آپ کی پوری جماعت مولانا فضل الرحمان صاحب جب بھی بات کر رہے ہیں وہ آئین کے دھارے کے اندر رہتے ہوئے, سسٹم کا حصہ رہتے ہوئے اپنا احتجاج, اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کراتے رہے ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پچھلے دنوں جیسے آپ نے بھی عرض کیا کہ ایک بڑی اہم بریفنگ ہوئی تھی اور PM ہاؤس کے اندر بلائی گئی, PTI نہیں گئی مگر باوجود اس کے کہ آپ لوگوں کے اختلاف تھے مگر آپ لوگ شامل ہوئے اس بریفنگ کے اندر. لیکن کیا اب آپ لوگ یا آپ کی پوری
پوری پارٹی اس چیز کے اوپر اعتماد کرتی ہے یا یہ سمجھتی ہے کہ جو کام پہلے پی ٹی آئی سڑکوں پر کر رہی تھی، اگر مولانا فضل الرحمان صاحب بھی احتجاج لے کے سڑکوں پر آ جاتے ہیں تو پھر درمیان کا فرق دونوں سیاسی جماعتوں کا آپ کو نہیں لگتا کہ ختم ہو جائے گا؟ جی، پہلے بھی یہ سیاسی فرق جو تھا یہ مولانا نے نکالا تھا. پہلے بھی اگر مولانا جو ہے نا روڈ پہ نہ آتے 18 کے الیکشن کے بعد اور لوگوں کو موبلائز نہ کرتے تو پیپلز پارٹی اور نون تو میرا خیال ہے آرام سے بیٹھے ہوئے تھے. تو پہلے بھی فرق صرف مولانا صاحب کا یا ان کی جماعت کا تھا. اب بھی اگر کوئی فرق ہو سکتا ہے تو فرق صرف اتنا ہی ہے. مگر ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ ہمیں اس معاملے میں استعمال کیا جائے یا ہم اس معاملے میں استعمال ہوں. یہ اس میں جو ہے نا اس کو ذرا بس اسی کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا تھا. ہم استعمال نہیں ہونا چاہتے کسی کے ہاتھ میں. ہم ملک کے لیے تو آگے بڑھیں گے, ہم ملک کے معاملات کے لیے تو ہر وقت حاضر ہوں گے, مگر کسی اس سے ماورا چیزوں کے لیے ہم آگے نہیں آئیں گے. بہت ہی باریک مگر بڑی خوبصورت بات آپ نے سینیٹر صاحب کی ہے کہ یقینی طور پہ احتجاج آپ کا حق ضرور ہے, مگر کسی کے لیے یا کسی بھی طور استعمال نہیں ہوں گے, نہ کیے جا سکیں گے. اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے, سینیٹر صاحب, ایک بڑی اہم تجویز دی. انہوں نے کہا کہ جی اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس میں ایک اسلامی بلاک ہمیں بنانا چاہیے. ہمیں یاد ہے کہ جب سعودی عرب کے ساتھ ہم نے ایک ڈیفنس ایگریمنٹ کیا تھا, اس کے بعد پورے پاکستانی میڈیا کے اندر آپ جیسے سینئر لوگوں کے سامنے ہم یہ سوال رکھ رہے تھے کہ کیا واقعی اب ہم اس سطح پر جا رہے ہیں کہ سب جو مسلم کنٹریز ہیں وہ ایک چھتری تلے آ جائیں گے اور ایک مٹھی کی شکل اختیار کر لیں گے. باتیں وہیں کی وہیں ختم ہو گئیں. یہ تجویز آپ کے نزدیک کتنی قابل عمل ہے ایسی صورت میں جب حکومت بیرونی محاذ پہ تو ہمیں کھڑی نظر آ رہی ہے, اندرونی طور پہ وہ کوئی ان کے ساتھ کسی جگہ پر موجود ہے یا نہیں, انہیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا, تو یہ تجویز کتنی کارآمد اور کارعمل ہے؟ دیکھیے, ہم اس اتحاد کو یقیناً بننا چاہیے اور سعودی عرب کے ساتھ یا باقی دوست ملک جتنے بھی عرب ہیں, مگر اس میں مسلک جو ہے وہ کہیں پہ بھی ڈومینیٹ نہیں کرنا چاہیے. مسلمان کا مطلب یا مسلم ممالک کے اتحاد کا مطلب جو ہے نا وہ تمام کے تمام مسلمان ممالک ہیں, اور ان کا اپنا کوئی فورم ہونا چاہیے یا جو فورم موجود ہے اس کو ایکٹیویٹ فردر کرنا چاہیے. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی جو ہے وہ راستہ نہیں ہے. آپ اپنے وسائل ضائع کر رہے ہیں اور بہت سے وسائل آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ضائع کر رہے ہیں. ہم کو کسی کے پاس جو ہے نا مہارتیں موجود ہیں اور کسی کے پاس جو ہے نا باقی وسائل جو ہے موجود ہیں. دونوں کو جب ہم یکجا کریں گے تو ہمارے پورے مسلم امہ کے لیے جو ہے نا راستے بہتر ہو جائیں گے. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. جے یو اے کے سینئر رہنما سینیٹر کامران مرتضیٰ ساتھ موجود تھے. آپ کے وقت کے لیے شکریہ. اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.